अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से ये दरख्वास्त है, मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ूँ तो उस आदमी का अच्छाई का पहचान करवाने का किस तरीक़ा से होता है और क्या तरीका है कुरान हदीस का मुताबिक, और बच्चा के लिए एक उल्मा के लिए अगर रिश्ता जोड़ा जाइए वो औरत किस तरह होना चाहिए? शादी ब्याह की बात कर रहे हैं रिश्तों में? रिश्ता का भाई उलमा का रिश्ता कराना चाहते हैं तो उलमा से करा लें, तो पर्सनली निजी मामला है ना, इनमें मैं कैसे मशवरा दे सकता मैं ये चाह रहा हूँ कि उस आदमी का अच्छाई का पहचान किस तरीके हूँ? से हाँ, किया अच्छे जाए? बुरे का पहचान बहुत मुश्किल है। सिर्फ मदरसे में पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा माँ बाप मदरसे में इसलिए दाखिल करते हैं कि उनसे संभल नहीं रहा होता। समझ आ रही है बात? तो मदरसे में ले जाते हैं बच्चा, फिर संभल लिया तुम संभाल लो भाई। तो लोग अपनी बेटियां दे देते हैं कि माशाल्लाह मदरसे में पढ़ रहा है। वो ये नहीं कि जो बेटा जिसका था उसने घर से निकाल दिया तो तुम अपनी बेटी उसको दे रहे हो। हजरत, ये रिश्तों के मामला बहुत मुश्किल हैं, ये फरिश्तों से पूछें आप, मैं फिर इंशाल्लाह। फिलहाल तो सवाल जवाब का सेशन है ना। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पूछना है कि आपने कहा है कि बैठ के सवाल। आज के दौर में जो है वो 2 या 3 शादियां करना ज़रूरी है। जी, तो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मेरी बीवी जो है गुस्से वाली है, पठान है, वो मार बना दे, तो शादी नहीं कर रहा दूसरी। तो आप क्या कहेंगे, गुनहगार होगा वो नहीं होगा? मैंने गुनहगार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जो दूसरी शादी नहीं करता वो गुनहगार है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि इस ज़माने में मर्द के लिए 2-2, 3-3 शादियाँ ज़रूरी हैं, और ये मर्द के लिए इसलिए ज़रूरी है कि औरतों के लिए ज़रूरी हैं। उनका घर बसाने के लिए ज़रूरी है कि एक मर्द एक से ज़्यादा शादी करे, वरना औरतों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये बात मर्दों को समझ में नहीं आती, लेकिन जब इनकी किसी बेटी को तलाक होती है या वो बेवा होती है तो इनके अच्छों को भी समझ में आ जाती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप लोग को भी नहीं आ रही होगी, लेकिन अल्लाह न करे बहन बेटी तलाक होकर घर आ गई ना, फिर आप भी कहोगे यार एक वाला नहीं मिल रहा, किसी दूसरा कोई अगर सेपरेट मकान लेके दे रहा है, पैसे वाला है, तो यार उसको फौरन से पहले समझ में आएगी है। दूसरा अच्छा, सवाल, एक खातून है, नकाब ओढ़ के आती हैं आजकल, मुझ पे बहुत तपी हुई हैं, वो बहुत मेरे खिलाफ, कि कितनी औरतों ने मुझे रो रो के फ़ोन किया, इस मुफ्ती की वजह से हमारा घर उजड़ा है, हमारे शौहर ने दूसरी शादी की है। उस खातून को मैं पैगाम भेजना चाहता हूँ कि कभी ऐसी खातून का फ़ोन नहीं आया जिन्होंने कहा हो कि मेरा घर बन ही नहीं रहा, मैं बेवा हूँ, तलाक याफ्ता हूँ, कंवारी हूँ, शादी नहीं हो रही, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। तो ऐसी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। और ये तो जब आपके पास औरतों के फ़ोन आते जब मर्द कर रहे होते, कर कहाँ रहे हैं? मेरे बयान में यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितनों ने कर ली? तो औरतें तो वहीं की जूं की तू ही हैं, उनके हालात ख़राब ही हैं। तुम खुदा की कसम शादी दफ्तर खोल के बैठ जाओ, फिर तुम देखो कि हालात क्या हैं ख़वातीन के, तुम खून के आंसू रोगे, खून के आंसू। तुम्हारा दिल करेगा अपना सर दीवारों से जाके मारो जो घरों में औरतों के हालात हैं। इसलिए हिजड़े मत बनो, मर्द और हिजड़े में कोई फर्क नहीं है। औरत से मोहब्बत करो, खिलाओ पिलाओ, बहुत मोहब्बत करो, करना वो है जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है। एक शादी मुसलमानों का कल्चर कभी भी नहीं था, ये हिंदुओं में रह के हमने सीखा है। अल्लाह ने मर्दों की अय्याशी के लिए थोड़ी उसको हुक्म दिया कि 4 शादियां करो। अल्लाह को पता था कि औरत पैदा होगी, मर्द भी पैदा होंगे, अगर ये 2-2, 3-3 नहीं करेंगे, इतनी औरतों के लिए निकाह के काबिल मर्द ही नहीं है। इस्लाम ने ऐसे थोड़ी एमी हुक्म दे दिया, एक बैठे बैठे बस एक ऑर्डर लगा दिया कि जी ये करो। ऐसा नहीं होता इस्लाम। ये इस्लाम है, ये अल्लाह का दीन है, ये किसी मौलवी का बनाया हुआ, किसी मजहबी पंडित का बनाया हुआ दीन नहीं है। ये नबी ने 9 शादियां एक टाइम पे रखी हैं, जबकि घर में फाके चल रहे हैं, 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, और 9 बीवियां रखी हुई हैं। और कुरान कह रहे हैं तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में नमूना है, हर चीज में नमूना है। नबी ने तहज्जुद पढ़ी, हमारे लिए तहज्जुद सुन्नत। नबी ने आशूरा का रोजा रखा, हमारे लिए आशूरा का रोजा सुन्नत। तो नबी ने 9 शादियां की, तो 9 ज्यादा बीवियां रखना भी, हमें 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है, ज्यादा बीवियां रखना भी नबी का तरीका है। हाँ, खवातीन ये कहती है पहले तहज्जुद वाली सुन्नत तो जिंदा कर लो, सारी 4 शादियों में सारी सुन्नतें आ रही हैं, पहले तहज्जुद वाली तो कर लो। तो उन खातून को ये कहा जाएगा, समझेंगी नहीं लेकिन आप ट्राई करें, उनको यूं समझाएं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और पूछना है। अबे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनो यार, इतना अहम टॉपिक चल रहा है, इतना एग्रेसिव लोग हो गए, अभी जज्बात में आ गए हैं लोग, और एकदम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, बीपी हाई हो गया लोगों का, और आपने बीच में सारा टेम्पो तोड़ दिया लोगों का। यार आपको मौका दूंगा, पहले अपनी बात कंप्लीट कर। खवातीन ये कहती हैं पहले तहज्जुद वाली सुन्नत जिंदा कर ली, ये कहती है ना। देखो, शरीयत के अहकाम 2 तरह के होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। इसको पकड़ो, आज मैं तमीज से समझा ही दूं, आज मैं समझा के छोड़ूंगा। 3 तरह के शरीयत ने हमें अहकाम दिए हैं। एक को कहा जाता है खालिस इबादत, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये खालिसतन क्या है? इबादत। दूसरा होता है खालिसतन मुआमलात, वो भी शरीयत का हुक्म है, जैसे तिजारत है, तिजारत के हकाम हदीसों में भी हैं, फ़िक़ह की किताबों में भी हैं। इजारा है कि रेंट पे कोई चीज़ देना, किताबुल इजारा के नाम से फ़िक़ह में बाब होता है। इजारा के अहकामात होते हैं, शरीयत में भी है, इजारे की मिसालें कुरान में भी हमें मिलती हैं। इनको क्या कहा जाता है? खालिसतन मुआमलात। मियाँ बीवी के मामलात हैं, एक दूसरे के हुकूक अदा करने हैं, ये भी क्या है? मुआमलात। समझ में आ रही है बात? तीसरी चीज़ होती है
عبادت بھی ہے, معاملہ بھی ہے, دونوں کا مجموعہ ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں من وجہن عبادت ہے اور من وجہن معاملہ, یعنی اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ دو بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے, اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے. اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ دو بندوں کے درمیان عبادت کا ایک معاملہ ہے, یعنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے معاملہ کر کے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھو بات کو. آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, یہ نبی کی سنت ہے. آپ جواب میں بیگم سے کہیں تم تہجد والی سنت تم نے پڑھ لی ہے جو مجھے تم نبی کی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی والی سنتیں سکھا رہی ہو. نبی تو تہجد بھی پڑھتے تھے نا, لہذا میں تو چنگیز خان کی طرح ہی آؤں گا اور ہلاکو خان کی طرح واپس جاؤں گا. مجھ سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا. پہلے حدیثوں پہ خود تو عمل کرو, تہجد تو پڑھو. تم خود تو تہجد پڑھتی نہیں ہو اور مجھے سنا رہی ہو کہ نبی جب گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر سے جاتے تھے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تہجد خالصتاً عبادت ہے. پوری قوم بھی چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے. معاملات جو ہے نا, معاملات, اسلام نے جو معاملات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑیں گے اس کا فوراً سائیڈ افیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سنگین نتائج نکلتے ہیں. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا بھی سنت, لیکن یہ سنت چھوڑو گے تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع, طلاقیں, ڈپریشن, اسٹریس, تکبر. کیونکہ یہ دو بندوں کے درمیان کیا ہے بھائی؟ اچھے اخلاق سے ملنا یہ دو بندوں کے درمیان عبادت نہیں ہے, کیا ہے؟ معاملہ ہے. معاملات کا جو دین ہے اس کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹ فوراً آنا شروع ہوتے ہیں. عبادت کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹ فوراً نہیں آتے, آخرت میں آئیں گے, اور توبہ کا آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس. معاملات خراب ہوں گے, توبہ قبول تو ہوگی, لیکن جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہونے تھے وہ ریورسیبل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, بہترین مثال. تاجر بننا فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, نبی کی سنت ہے تجارت. کیا خیال ہے؟ ملازمت اور تجارت میں آپ کے پاس آپشن ہو, دونوں میں پیسہ مل رہا ہو, تو شریعت ترجیح کس کو دیتی ہے؟ تجارت. تاجر بننا سنت ہے, فرض نہیں ہے. جتنے ملک میں تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ سنت ہے, اب ہم کون سا تہجد کی سنت پوری کر رہے ہیں, لہذا تجارت کی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سارے اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں, ایک ہفتہ بھی ملک نہیں چلے گا, سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کہیں گے کم بختوں, تم نے تجارت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا, اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو نہ روٹی مل رہی ہے نہ دال مل رہی ہے. سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے, حتیٰ کہ تھوڑے دنوں میں خود تاجر بھی بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات کا دین اگر پوری امت بھی چھوڑ دے صرف عبادت کا نقصان ہے. معاملات کا دین اگر پوری امت چھوڑ دے پروگرام اسی وقت بڑھ جائے گا. نکاح عبادت نہیں ہے, فی نفسی معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک شادی بھی سنت ہے, پوری قوم چھوڑ دے, زنا پھیلے گا, لڑکیاں ڈپریشن میں, مرد ڈپریشن میں, بچی کی پیدائش عذاب بنتی چلی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت میں کہا جائے گا بھائی سنت اس وقت تھا جب سب کر رہے تھے, جب سب چھوڑ دیں گے تو سنت نہیں رہے گا. تجارت بھی واجب ہو جائے گی اور نکاح بھی واجب ہو جائے گا. تو 4 شادیاں بھی معاملات میں داخل ہیں, یہ اس وقت سنت تھیں جب سب کرتے تھے. تو شریعت جو 4 شادیوں سے معاشرے کو فائدے پہنچانا چاہتی تھی وہ فائدے پورے پورے حاصل ہو رہے تھے. اس موقع پہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے آج کوئی ایک شادی نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا؟ سب لوگ کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے ہڑتال کر لی تو کیا ہو گیا؟ لیکن اگر پوری قوم من حیث القوم 2-3 شادیاں چھوڑ دے جیسے کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں, تو پھر یہ 2-3 شادیاں سنت نہیں رہیں گی. کیونکہ پوری قوم نے جب چھوڑ دی تو شریعت 2-3 شادیوں سے جو فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی, سوسائٹی کو جو فائدے دینا چاہتی تھی, عورت کو جو فائدے پہنچانا چاہتی تھی, وہ فائدے دھڑام سے نیچے آنا شروع اور سائیڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ صرف ایک لفظ میں بیان کروں گا, اس کے بعد میں بھائی کو موقع دوں گا جو کباب میں ہڈی بنے تھے, دینا تو نہیں چاہیے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ دیکھو, تجارت معاملات میں آتی ہے, سمجھ میں آئی بات؟ نکاح بھی کس میں ہے؟ معاملات میں. نکاح کو ہم عبادت کیوں کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تجارت معاملات ہے, نکاح بھی کیا ہے؟ معاملات. اب کتنے لوگوں کو تاجر بننا چاہیے, کتنوں کو نہیں بننا چاہیے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نیچر. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ بولو نا, نیچر کرتی ہے, کیونکہ اس میں فائدہ ہے نا. ہر شخص کوشش کرتا ہے لیکن ہر آدمی کا منجن بکتا نہیں ہے. 2 دودھ کی پہلے سے دکانیں ہیں, آپ کھولو گے, نیچر خود ہی نہیں چلنے دے گی کیونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. آپ پھر دودھ کے بجائے کچھ اور, آپ دسمبر میں برف بیچنا شروع کر دو, خود ہی ٹھپ ہو جاؤ گے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے برف کی دسمبر میں. کیا خیال ہے؟ گرمیوں میں کوئلے بیچو گے تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. جب نہیں چلے گا آپ بولو گے مجھ پہ فلاں ملک سے کسی نے جادو کیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جب بھی یاد رکھو جو معاملات ہوتے ہیں نا, معاملات, اس میں کتنے لوگوں کو تاجر بننا ہے, کتنوں کو ملازم بننا ہے, کتنوں کو باس بننا ہے, کتنوں کو ڈاکٹر بننا ہے, کتنوں کو مریض بننا ہے, یہ فیصلہ نیچر خود کرتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پہ, جو نیچر کا ایک اصول ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے, سپلائی اینڈ
یار بول لو خدا کے لیے, میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا. سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ یہ بیلنس خود بخود رہتا ہے. ہاں یہ بیلنس اس وقت بگڑتا ہے جب مصنوعی طریقے سے یا تو سپلائی ختم کر دی جائے یا ڈیمانڈ میں کمی کی جائے مصنوعی طریقے سے, پھر بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا سوسائٹی کا. مثال کے طور پر آم کا آج کل بزنس ہے, دنا دن آم کے جو تاجر ہے کروڑپتی بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ نے آم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہے. یہ جو آج میرے ہاتھ پہ پلستر دیکھ رہے ہیں, یہ آم کی محبت میں قربانی دی ہے. تبلیغ والے کل آم کی پیٹی لے کر آئے, اتنے میٹھے آم میں کھائے جا رہا ہوں, بہت تیز چھری سے میں نے ایک چھلکا یوں اتارا تو ٹڑک کر کے یہاں لگا. تو یہ قربانی آپ کے سامنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آم, اب کوئی شخص بیوقوف بنائے آم میں ایکچولی شوگر ہوتی ہے اور آم نہیں کھانا. بھائی زیادہ تو نہیں کھانا چاہیے شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن شوگر کے جو مریض نہیں ہیں ان کو بھی منع کیا جائے, اور اس سے بیڑا کس کا غرق ہو جائے گا؟ عام کے تاجروں کا. جو نیچرل سوسائٹی میں عام کی ایک طلب ہے, وہ ڈیمانڈ نیچرلی ختم نہیں ہو رہی, پروپیگنڈے سے ختم ہو رہی ہے. عام کے درختوں کی ویلیو بھی گرے گی, عام کے بزنس میں فائدہ نہیں رہے گا, کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا لوگوں کو نقصان. لیکن اس کو نیچر پہ چھوڑ دیتے, جس چیز کی طلب زیادہ ہے خود بخود اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ویلیو بھی اس کی بڑھے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سمجھو بات کو. آپ کہو گے کافی دیر سے یہی کہہ رہے ہو لیکن سمجھا نہیں رہے. تو تجارت میں لوگوں کو نفع نظر آتا ہے جب تک مصنوعی پروپیگنڈا کر کے تجارت سے روک نہ دیں. کسی علاقے میں بزرگ پیدا ہو گئے, انہوں نے کہا تجارت تو بہت بری چیز ہے, ملازمت کرو اس میں. جب تم کسی باس کے سامنے ملازمت کر کے رہو گے تو اس سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگی, تواضع سے یہ ہوگا, تواضع سے یہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ, لگی بندی تنخواہ ملے گی, ہوتے 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 مصنوعی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے تجارت کی ویلیو ختم کی. نتیجہ اینڈ میں ہوگا آپ کا ملک اکنامکلی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. حکومت سر جوڑ کے بیٹھے گی, نئے نئے پیکج نکالے گی, بھائی تجارت کرو, ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے تاجروں کو, بزنس تو کرو. لیکن تاجروں نے کسی مولوی کا بیان سنا ہوا ہے, نہیں نہیں نہیں, تجارت کرنے والا جہنم میں جائے گا. اب جو تجارت کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یہ نیچرلی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈے کی بیس پہ ہے, اور نیچر پروپیگنڈے سے متاثر بولو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ جملہ یاد رہے گا, نیچر پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھو, ایک غریب آدمی نے گھر بنایا نشیبی جگہ پہ, جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہوتا ہے, جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کسی مذہبی آدمی نے کہا جو اس جگہ پہ گھر بنائے گا وہ جنت میں جائے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تیرے جیسے غریب کے ساتھ اللہ برا معاملہ نہیں کرے گا. بارش میں اللہ تیرے گھر کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ تو غریب ہے, تو تہجد پڑھتا ہے, تو حج کر کے آیا ہے, تو بہت نیک آدمی ہے, تیرا گھر تباہ نہیں ہوگا. بارش کو یہ تقریر سمجھ میں آئے گی؟ بارش جب برسے گی تو نشیبی جگہ پہ جائے گی, پانی کا کام ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے جانا. بارش برسے گی اپنے حساب سے, وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس غریب کا گھر تباہ ہو رہا ہے یا امیر کا گھر تباہ ہو رہا ہے. بارش کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت کا ایک نظام ہے, جتنا پانی برسنا ہے برس کے رہے گا. میں اور آپ پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پانی جمع ہوگا, یہاں نہیں, ادھر جاؤ, ادھر رہے, ادھر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوگا. نیچرل ہے, کراچی میں سب چیزیں کیا ہیں, نیچرل ہیں. تو ہم خود اپنی کیئر کرتے ہیں. اب سمجھو بات کو, جیسے تجارت کی محبت جب مصنوعی طریقے سے ختم کر دو تو بیڑا غرق پورے ملک کا ہوگا. اسی طرح یاد رکھو, نکاح بھی ایک معاملہ ہے, مرد اور عورت کا ملاپ یہ نیچرلی ہے, اور ہمیشہ سے ہر قوم میں شادی بیاہ کا رواج رہا ہے تاکہ آگے نسل بڑھے. اب نیچر کو پتا ہے کہ مرد میں طلب ایک سے زیادہ عورتوں کی ہے, کم کی نہیں ہے. یہ نیچر کو معلوم ہے, چاہے مجھے اور آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, نیچر کو معلوم ہے. نیچر نے عورتیں اسی حساب سے پیدا کی ہیں جس حساب سے مرد ہیں. اگرچہ گروتھ ریشو برابر ہے, لیکن نیچر کو پتا ہے موت کا ریشو مردوں میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. نیچر کو یہ بات معلوم ہے کہ لڑکا لڑکی جب پیدا ہوتے ہیں تو لڑکوں کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے لڑکیوں سے, یعنی بچپن میں ڈیتھ ریشو لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے. گروتھ ریشو برابر ہوگا لیکن مریں گے کون بچپن میں؟ لڑکے. تو جن لڑکیوں کے لیے لڑکے نکاح کرنے کے قابل تھے ان کا سوسائٹی میں ریشو تھوڑا سا کیا ہو گیا, توجہ ہے کہ نہیں ہے, تھوڑا سا ریشو کیا ہو گیا, کم. پھر بالغ ہونے کے بعد محنت مزدوری کے کام, میدان جنگ میں لڑنا, کوئلے کی کان گری, 100 مزدور دب کے ہلاک, یہ سارے حادثاتی جو واقعات ہوں گے, آپس کے جھگڑے, بندہ خواتین ایک دوسرے کو قتل کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. مردوں میں تو دشمنیاں ہی قتل کی ہوتی ہیں, ٹارگٹ کلنگ سے بندہ مار دیا, کیونکہ مرد مزاحمت کرتا ہے ڈاکو کے سامنے, عورتیں نہیں کرتی ہیں. تو حادثاتی جو اموات ہیں ان میں مردوں میں موت کا ریشو عورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تو نکاح کے قابل جو مرد تھے عورتوں کے مقابلے میں پیدا ہوئے تھے ان کی تعداد, دیکھو میں بھی انسان ہوں, میرے اتنا کھوپڑی تم پہ سر کرو, میری شادیاں ہو چکی ہیں, مجھے اس تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارے کباب میں ہڈی بنانا چھوڑوں گا نہیں, بتا رہا ہوں میں. اچھا, تو وہ جو تعداد تھی اور کیا ہو گئی, بولو, کم ہو گئی, اور کم ہو گئی. اب کیا ہوگا, ان میں بیوہ بھی ہوں گی بہت ساری, جوانی میں بیوہ ہوں گی. بائکوں پہ کتنے عباسی شہید ہاسپٹل چلے جاؤ, تم بائکوں پہ آنے والے مرد دیکھ لو خالی,
میں تو ایسے بھی کیسے جانتا ہوں, بائک پہ دولہا شادی ہال جا رہا ہے تیار ہو کے, W11 نے کچل دیا اس کو, مزدہ نے کچل دیا اس کو. یہ سارے حادثات آدمیوں کے ساتھ ہیں. تیسری بات, جو مرد باقی بچے ہیں, بے روزگار ہونا عورت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ اس نے کھانا ہے, کھلانا نہیں ہے. کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. بے روزگاری مرد میں عیب ہے. کتنے مرد بے روزگار ہیں یا نہیں ہے؟ وہ نکاح کے قابل ہیں بھائی؟ نہیں ہے وہ نکاح کے قابل, تو اور کم ہو جاتے ہیں. پھر بہت سے مرد باہر چلے جاتے ہیں, وہ انگریزوں سے شادیاں کر رہے ہیں. آپ یہاں کی کسی لڑکی کو بھیج سکتے ہو وہاں کسی جیپنیز سے چنگ پونگ سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ کہے ابا کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نے کہا یار وہ وہاں میں گوروں کو میں نے دیکھا کالی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں. بالکل سیاہ فام عورت کی شادی ہو رہی ہے بالکل وائٹ کلر کے گورے کے ساتھ, اور بالکل سیاہ کلر کے انگریز کی شادی ہو رہی ہے بالکل وائٹ کلر کی گوری کے ساتھ. میں نے کینیڈا میں پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بچے دودھ پتی پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا یونیک یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا بس یونیک اس لیے کہ بچے کیا پیدا ہوتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بچے باپ پہ جاتے ہیں یا ماں پہ؟ انہوں نے کہا دودھ پتی بچے پیدا ہوتے ہیں. خیر یہ تو بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی آپ کی جنرل نالج کے لیے. خیر, تو وہ جو باہر چلے جاتے ہیں, یہاں نکاح کون کرے گا ان عورتوں سے؟ اچھا یہ باتیں لوگوں کو ابھی میری اوٹ پٹانگ لگ رہی ہیں. اپنے گھر میں بھگتتے ہیں, آتے ہیں پھر ہمارے پاس, میری بیٹی کی عمر 35 سال ہو گئی, کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں ہے. ڈھنگ کا کیوں بول رہے ہیں؟ رشتے ہیں 8ویں پاس میٹرک پاس. لڑکی کے جوڑ کے رشتے یا تو باہر چلے گئے ہیں یا وہ ایکسیڈنٹل موت میں مر گئے ہیں. تو جن کو مل گئے انہوں نے تو نمٹا دیا, جن کو نہیں ملے تو ڈاکٹر لڑکی کو 8ویں کا بھگوڑا, اور PhD لڑکی کو 7ویں پاس, اور PhD کو اگر PhD مل بھی رہا ہے تو وہ پیسے کھلا کے والا PhD مل رہا ہے. تو کہاں چلے گی میرے بھائی؟ اور جب مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو سربراہ آپ سے مرتبے میں نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ اوپر. شریعت کا بھی حکم ہے لڑکی کی شادی اس کے جوڑ میں ہو, یا تو اس سے اونچا یا اس کے لیول کا, اس سے نیچے نہیں ہو سکتی. ناجائز ہے, اسلام نے منع کیا اس سے. اس کو سربراہ کیسے مانے گی اپنا؟ اب اسلام کے اصول کے مطابق ڈاکٹر لڑکی کی شادی 8ویں پاس سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن علماء یہ مسئلہ نہیں بتاتے. علماء کہتے ہیں ہو سکتی ہے, ان کو پتا ہے یہ نہیں کی تو 8ویں پاس بھی نہیں ملے گا. بلکہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ایکچولی صرف دین دیکھو, ایکچولی بلکہ لڑکا نشہ نہ کرتا. نہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. کفو اسلام کا حکم ہے. فقہاء نے پوری کتاب الکفاء پہ 4 اماموں نے کتابیں لکھی ہیں کہ لڑکا نسب میں بھی لڑکی کے لیول کا ہو, حسب میں بھی اس کے لیول کا ہو. اگر لڑکی کسی بریگیڈیئر کی یا کسی آفیسر کی بیٹی ہے تو وہ کسی چپڑاسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتی, بیٹے سے شادی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ چپڑاسی برا ہے, ہو سکتا ہے وہ چپڑاسی جنت الفردوس میں بھی بریگیڈیئر لڑکا ہوا ہو, لیکن دنیا کا ایک اصول ہے کہ انسان مینٹالٹی جب تک اس سے نہیں ملتی تو میاں بیوی کا رشتہ چل نہیں سکتا. یہ تو ایک ایسا اصول ہے کہ قرآن و سنت نہ بھی ہو تو عقل کہتی ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. تبھی تو لوگ رشتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوڑ کا بھی ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں ہم تو صرف دین دیکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو 18ویں گریڈ کا آفیسر بن جا اور تیرے ٹماٹر والے کو اپنی بیٹی دے دے اس لیے کہ نماز پڑھتا تھا. نہیں دے گا وہ کبھی بھی. وہ کہے گا بھائی میری بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہے, وہ نہیں لیول نہیں ملے گا. تو یہ ایک اصول ہے. تبھی ڈیفنس والے ڈیفنس میں شادی کرتے ہیں, اورنگی ٹاؤن والے اورنگی ٹاؤن میں کرتے ہیں, نازم آباد والے نازم آباد یا اس لیول کے لوگوں میں کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب گندے نالے سے جھگی پہ بندہ اٹھے اور ایک دم بادشاہ سلامت کی بیٹی کو وہ پیغام بھیج دے, وہاں سے چماٹ پڑے گا ٹائٹ قسم کا کہ جی میں رائل فیملی کی کسی لڑکی سے شادی کروں گا. تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اب سمجھو بات کو کہ جو کفو لڑکے ہیں ان کی تعداد ان لڑکیوں کے مقابلے میں اور کم ہو جاتی, اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے بھگت رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں خدا کی قسم کوئی بولتا ہے نا کہ صرف ایک شادی کرو اور یہ تقریر سنی بھی ہو تو وہ واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب باقی ساری لڑکیوں کے بم سے اڑا دو. انگریز نے اس کا حل تلاش کیا. جب یورپ میں 2-3 شادیوں پہ پابندی لگی تو انہوں نے وہ بہت احتجاج ہوئے, وہاں عورتوں نے احتجاج کیا ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو انہوں نے پہلی شادی کو بھی ختم کر دیا. یہ انہوں نے حل تلاش کیا کہ شادی بیاہ کے چکر میں تاکہ جو میرڈ لڑکی ہے وہ ان میرڈ لڑکی پہ دھونس نہ جمائے. میرے پاس کتاب میں ریفرنسز ہیں انگریزوں کے کہ ان کے کلچر میں جب یہ شادیاں وادیاں ختم ہوئی ہیں نا تو یہ لڑکیاں جو میرڈ تھی وہ ان میرڈ کو بہت ستاتی تھیں, بڑے فخر کرتی تھیں کیونکہ ان کے یہاں بہت زیادہ لڑکیاں ان میرڈ. تو انہوں نے تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سیٹ اپ لا کے پورا پروگرام ہی کیا کر دیا, اڑ گیا, اور نسل اب گرنا شروع ہو گئی, اور جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلنا شروع ہو گئے. ان کا تو یہ حل تھا. یہ حل نہیں ہے, یہ تو نسلوں کو ختم کر دیا آپ. اسلام میں پہلے سے حل موجود ہے. بھائی 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کرو. اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم میں طلب بھی زیادہ عورتوں کی رکھی ہے تو زیادہ کرو. ہاں جس کا عدل کا پروگرام ہی نہیں ہے, جس کا ارادہ ہی ایک دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دے گا, وہ نہیں کرو بھائی, کیونکہ بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں, پھر ان کے لیے چھوڑ دو. ان سے وہی کرے گا جو ان کے حقوق ادا کرے گا. اب جو حقوق ادا کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, جو نہیں کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, بلکہ جو نہیں کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو حقوق ہی ادا نہیں کرنے, اس نے تو کر کے چھوڑ دینی ہے. سمجھدار لوگ نہیں کر رہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ وہ کیا کرتے ہیں, بیگم کے آنسو دیکھتے ہیں, سسرال کی دھمکیاں دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں. بھائی جان ہمارا سسرال اگر ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے سے روکے گا, رک جاؤ گے؟ آپ کی بیگم بولے نا تہجد کی سنت زندہ کر لیے, آپ بولو نہیں کیے, لیکن اگر میرا ارادہ ہوا نا تہجد پڑھو, میرا سالہ مجھے روک نہیں سکے گا, میرا باپ بھی پڑھ کے دکھائے گا.
صحیح ہے نا. اصل مثال یہ ہونی چاہیے. وہ کہے گی کہ باقی 5 نمازیں پڑھ لی ہیں, نہیں پڑھتا, لیکن بیگم جس دن پڑھنے کا موڈ ہوا تمہارے ابا روک کے تو دکھائیں, روک کے تو دکھائیں, تم بھی روک کے دکھاؤ. ہاں میں خود ہی نہیں پڑھ رہا, میرے میں ہمت نہیں ہے یا سستی ہے. تو کوئی دوسری شادی نہیں کر رہا, اس کو پتا ہے بڑے بکھیڑے ہوتے ہیں, نہ کرے بھائی, وہ جانے اس میں کتنی استطاعت ہے, وہ خود جانے. لیکن یہ باتیں میرے سامنے دلائل ولائل چھوڑ دو کہ میری بیگم رو رہی تھی, میرے سسر یوں تھے, میرے فلانا یوں تھے, میرے یوں ہو گیا, میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو ان عورتوں کے آنسو دیکھو جو بیچاری, میں جب یہ رشتے تلاش کرتا تھا نا تو میں جاتا نہیں ہوں, میں نے ایسے ایسے گھروں میں گیا ہوں, واللہ دماغ سر دل چاہتا تھا دیواروں سے پھاڑوں کہ یہ علماء کو ہو کیا گیا, یہ دیکھ کیوں نہیں رہی ہے سب کچھ. ایک باپ مجھے اپنے گھر لے کر گیا اسی محلے کا, میں لوکیشن نہیں بتاؤں گا کسی کا راز فاش نہ ہو, 200 گز کا گھر ان کا, کھاتی پیتی فیملی, باپ بوڑھا ہو گیا, بھائی تو باہر ملک چلے گئے, ایک جوان بیٹی ہے جو طلاق یافتہ ہو کے گھر آئی ہوئی ہے, کباڑ کی طرح پورا جہیز ایک کمرے میں جمع کیا ہوا ہے, کباڑ کی طرح, 10 سال سے لے کے ڈالا ہوا ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی. اس باپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کرے میں مرنے والا ہوں, میری جوان بیٹی کا ہوگا کیا, کوئی حل ہے کسی عالم مفتی بزرگ, یا یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کے پاس اس جیسی عورت کا. آپ کا ہوتا ہے ایک شادی والے کریں, نہیں کر رہے نا, کر رہے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. تو ایسے موقع پہ جو یہ حالات دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسری کر لے اس سے. دیکھو 4 آدمی ہیں ڈائیور ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے, اور ڈوبنے والے بھی کتنے ہیں, ادھر توجہ کرو, 4, ہر کی ذمہ داری ایک کو بچائے. لیکن اگر یہ والا نہیں بچا رہا تو آپ پہ 2 کی ذمہ داری آ جائے گی, نہیں آ جائے گی. اور اگر تینوں نالائق ہیں, کم بخت ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو آپ یہ سوچ کے نہیں کہو گے کہ چونکہ تینوں نہیں کر رہے لہذا میں صرف ایک کو بچاؤں گا. آپ ان 4 کو بچاؤ گے, آپ 4 کو بچاؤ گے. یار یہ تو نالائق ہیں, ان کو گالیاں بعد میں دے دوں گا, لیکن انسانوں کو میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مرد اگر پہلی دوسری تیسری نہیں کر رہے, عورتوں کو ہم تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, ہم کریں گے. تم اپنا, مجھے پہ لوگ آتے ہیں میں ایکچولی یوں, میں یوں ہو جاؤں, میں کیسے کروں گا, میں کیسی بیوہ کو گھر لے کے دوں گا. میں نے کہا اپنا کھاتا ہے سسرال سے کر کے اپنا کھاتا ہوں, پھر کیا ہے. کہہ رہے میری بیوی دھمکی دے رہی ہے چلی جائے گی. میں نے کہا یار وہ تجھے چھوڑنے پر ڈر نہیں رہی کسی سے, اپنا گھر تباہ کر رہی ہے, بچوں کو باپ سے محروم کر رہی ہے, اس میں اتنا کانفیڈینس ہے غلط بات پہ, اور تو 3 عورتوں کا گھر بسا رہا ہے, تجھ میں کانفیڈینس نہیں ہے, نکل یہاں سے. اور چائے بھی کینسل کروا دیتا ہوں, چائے گرم کروائیے, کینسل, سنی پلائیں گے ہم چائے خاندانی آدمی کو پلائے گا, ہم غیر خاندانیوں کو چائے بھی نہیں پلائیں گے. ان کو گولا گنڈا کھلاؤ, نکالو یہاں سے. تو اس لیے آدمی بنو, آدمی پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. ہاں پجامے کون ہوتے ہیں, دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, یہ پجامے ہیں. یا دوسری کی پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا, یہ بھی کیسز آتے ہیں میرے پاس. 2 کر لی, اب کانپتا ہوا آ رہا ہے. مجھے پھر غصہ آتا ہے, تو جب ہیجڑا ہے, آدمی نہیں ہے, تو کی کیوں ہے تو نے. یہی میں نے نکاح پڑھائے ہیں لوگوں کے. ایک آدمی آیا جی 10 سال سے ریلیشن میں کسی خاتون کے, دوسری بیوی بنانے کے چکر میں 10 سال سے الو بنایا ہوا اس کو. وہ لے آئی میرے پاس, نکاح پڑھوا مفتی صاحب سے. میں نے کہا چل بھائی, پسینے چھوٹنا شروع, بار بار وضو کر رہا ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے. میں نے اس خاتون سے کہا مت کرو, یہ تمہیں لٹکا دے گا, یہ ہیجڑا ہے, یہ آدمی نہیں. آپ کو غلط کہہ رہی, نہیں 10 سال سے ریلیشن. میں نے کہا توبہ کرو اس ریلیشن سے, انسان کے بچے سے شادی کرو. وہ بھی بیچاری طلاق یافتہ تھی. میں نے کہا یہ ابھی اتنا نہیں تڑپا رہا جتنا بعد میں تھا, کیونکہ یہ نکاح پڑھتے بھی اتنا گھبرا رہا ہے. کل میں نے کہا اس کی پہلی وائف کو پتا چلے گا, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے, اس کا سر پھاڑیں گے, یہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے گا, بتا رہا ہوں میں. تم روتی بھی آؤ گی, جان چھڑاؤ. وہ بھی پاگل. تو وہ نہیں جی مجھے پڑھانا ہے, پھر میں پڑھانے لگوں تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. میں نے کہا تجھ سے نہیں ہوگا کالیا, یہ تیرا کام نہیں, تیرا کام. میں نے نہیں پڑھایا, میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا. جب تو دوسری شادی پہلے سمجھو یہ کیوں ہے, یہ میرے اور آپ کے عیاشی کے لیے نہیں ہے, یہ عورت کو سہارا دینے کے لیے. اس میں عیاشی کم ہے, ذمہ داریاں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. اس میں جھگڑے بھی ہیں سوکنوں کے, کوئی بات نہیں. ہمارے مذہب نے جب ترغیب دی تو ہم جب پوری جون جولائی میں گرمیوں کے 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر لڑنے کا حکم دیا جائے, اسلحہ اٹھا کے لڑو, اللہ کی راہ میں لڑتا ہے مسلمان کے نہیں لڑتا, حالانکہ جان بھی جاتی ہے, قید ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بھائی یہ کر سکتے ہیں تو شادیاں کی نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, لڑیں گے بیٹھ کے, کوئی بات. 4 شادیاں ہوتی ہیں, 2 شادیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, انجوائے کرو ان لڑائی کو. اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. باہر بہت عزت ہوگی, جب لوگوں کو پتا چلے 2 عزت دیں گے, گھر میں جا کے دوبارہ ذلیل ہو کے واپس آ جاؤ, پھر بھاری عزت, پھر یہی چلتا رہے گا ساری زندگی. ٹھیک ہے, انجوائے کرو اس کو. تو اس لیے ہم نے اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں, اور یہ تو میں صرف ایک پہلو دکھا رہا ہوں, لڑائیوں کا, بے عزتیوں کا, اور جو سکون تباہ ہوتا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دنیا میں خدا کی قسم بیوی سے زیادہ شوہر سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کو محبت کرنے والی بیوی ملے گی. وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے نا, وہ محبت میں ہی لڑ رہی ہے. صحیح ہے نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے ساتھ سفر میں تھیں. ہمارے نبی حضرت سودا کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گئے. امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا, کوئی بچھو کاٹ لے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ادھر کیوں بیٹھے ہیں. تو یہ محبت بھی کم ملتی ہے. حضرت بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو اسلام نے 2-3 شادیوں کا کہا ہے, یہ میرے اور آپ کی عیاشی کے لیے نہیں, یہ کس کے فائدے کے لیے, عورت کے فائدے کے لیے. مرد اگر نہیں کریں گے تو عورت کا بیڑا غرق ہوگا.
اس لیے کرو بیوہ عورتوں سے بھی, طلاق یافتہ سے بھی, گھر الگ الگ لے کے دو ان کو, ہمت کرو, توکل کرو. ذلت ہے تو ذلت میں عیاشی کرو, عزت ہے تو عزت, ہم اللہ کے لیے. اور اس میں جب اللہ کے مرضی پہ کوئی کام کرتا ہے تو سکون ہوتا ہے, اس کو ضمیر مطمئن ہوتا ہے. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. اب حضرت جی, حضرت مائک لے لیں. السلام علیکم. دیکھیں جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن پاک میں اتنے پیار کے ساتھ یہ احکامات آئے ہیں کہ تم 2 کرو 3 کرو 4 کرو, انصاف نہ کر سکو تو 1 کرو, تو یہ تو مریضوں کے لیے ہے نا, جی, انصاف نہ کر سکیں مریضوں کے لیے. اب معذرت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, مفتیان اکرام کو کچھ فتویٰ تیار کرنا چاہیے کہ جو لوگ اتنے واضح حکم کے باوجود 4 شادیوں کی یا کثرت ازواج کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ فتویٰ ہونا چاہیے. فتوے ہی تو بہت ہیں, بلکہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے فتوے ہیں آج کل مارکیٹ میں. باقی دیکھو جو 2 شادیاں کر کے پہلی کو یا دوسری کو لٹکا دیا, اس میں اس بندے کا قصور ہوتا ہے, کیونکہ سمجھدار لوگ نہیں کر رہے. پڑھے لکھے لوگ کریں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جس CA کیا ہوا ہے وہ کریں, ڈاکٹر کریں, بینکوں کے ڈائریکٹر کریں, PhD اسکالر کریں, یونیورسٹیوں کے پروفیسر کریں. کر کون رہا ہے؟ جو مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا وہ کر رہا ہوتا ہے. عامل لوگ کر رہے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں اور شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ کریں گے نالائق نااہل لوگ, تو پھر تو یہی حالات ہوں گے. وہ بھائی کو کافی دیر سے میں نے پوس کپکے میں باندھا جاتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی کا کوئی بھیک میں صدقہ خرچہ باندھ دے, آپ چاہو گے میرا داماد ہو جو میری بیٹی کو بیوی بنا کے کھلائے. البتہ یہ یاد رکھو, دوسری شادی سے پہلی بیوی کو تکلیف ہونا نیچرل ہے, اس لیے یہ دلائل بیوی کو مت سنایا کرو جا کے, جو میرے والے دلائل ہیں. بیوی کو تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف پہ صبر کرنا ہے, بس چنگیز خان نہیں بننا ہے. اوے تو کافر ہو گئی ہے, تو اسلام سے خارج ہو گئی ہے, میں نے تو سنت کی بات کی ہے اور تو نے رونا گلاس توڑنا شروع کر دیے, دائرہ اسلام سے تو کیا ہے خارج, اور واجب القتل, تیرے بھائی جو تجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب دائرہ اسلام سے. یہ فتوے نہیں چلیں گے, یہ نہیں ہوتا. اس کو تکلیف ہونا, بکرے کو حکم دیا ہمیں کہا جا رہا ہے قربانی کے بکرے کو کاٹو, بکرے کو نہیں کہا جا رہا آ کے لیٹ جائے گا ہمارے سامنے. تو جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں, پہلی بیوی کو تکلیف تھوڑی نہیں بہت سے بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. تو اس کو صبر تحمل سے قابو پائیں گے تو ہو جائے گا, 6-7 مہینے میں حالات نارمل ہو جائیں گے. جذباتی پن دکھانے کی کوشش کی تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے. تو جذباتی سے نہیں چلتا یہ کام, دلائل سے نہیں چلتا. آپ نے اس کو اور محبت دینی ہے, پہلی والی کو اتنی محبت دینی ہے وہ کہے کہ دوسری کے بعد یہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. جی حضرت, اب آپ پوچھیں. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر ہم ملتے ہیں اس سوال جواب کے سیشن کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اور بھائی سوال پوچھ لو جلدی سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی, اس نے پھر اپنی مرحومہ بیوی کی بہن سے شادی کر لی. تو دنیا میں تو اعلیٰ یہ نہیں ہے کہ 2 سسٹر کے ساتھ بے وقت شادی کر لے, تو پھر کیا جنت میں ان کی دونوں سسٹر ان کے ساتھ رہے گی؟ دیکھو دنیا میں 2 بہنوں سے اکٹھی شادی حرام ہے. ایک کے مرنے کے بعد اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں, یا طلاق کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو بھی کر سکتے ہیں. باقی جنت میں دونوں بہنیں بیوی بن سکتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جو دنیا میں 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے, اس کی وجہ نبی نے بتائی, لأنکم تقطعون به ارحامکم. 2 بہنوں کی محبت سوکن کی نفرت میں بدل جائے گی. تو اسلام نہیں چاہتا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں چینج ہو, لیکن آخرت میں سوکنوں میں نفرت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 2 بہنوں سے روک دیا کہ بہن سے نہیں ہوگی شادی, کیونکہ وہ بہنیں ہیں وہ سوکن بن جائیں گی. تو سوکن میں تو سوکن تو ایسے جیسے اسرائیل اور ایران چل رہا ہے آج کل. تو اللہ نہیں چاہتے کہ بہنوں میں یہ معاملہ خراب ہو. بہت ساری عورتیں ان سے کرو جا کے شادی. دیکھو اللہ نے کہتے ہیں بیلنس احکام ہمیں دیے ہیں. مفتی صاحب میں خود جو ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں خود دوسری شادی کر رہا ہوں. یہاں تک کہ میرے دوست جو ہے اس کی والدہ نے میرے لیے 2-3 رشتے بھی ڈھونڈے ہیں ماشاءاللہ, اور میرے سالے بھی کہہ رہے کر لو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن دونوں کے ایک جیسے حقوق رکھنا. بالکل صحیح ہے. اور ان شاء اللہ, لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں پہلی والی بیوی سے اجازت لینا یہ ضروری ہے. نہیں کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن اتنے اچھے سالے آپ کو مارکیٹ میں ملے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کرو, لیکن دونوں کے حقوق پورے کرنا, یہ بہت اچھے سالے ہیں. ان کو عجائب گھر میں تو رکھوائیں سب سے پہلے. بہت نیک سالے مل گئے جو کہہ رہے ہیں کہ کر لو, لیکن حقوق یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سالے کو چاہیے بہنوئی جب دوسری شادی کر رہا ہو اور بہنوئی آ کے سالے سے پوچھے میں کر لوں, تو کہے بھائی کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے, ہم ترغیب نہیں دیں گے, ہم نے اپنی بہن کے حقوق دیکھنے ہیں. اس کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تیری گردن توڑ دیں گے ہم. اس کو اور پکا کرو, کیونکہ وہ جا کے نا شادی کر کے دوسری کی چرنوں میں بیٹھ جائے گا, ورنہ اللہ کے خوف سے آج کل حقوق پورے نہیں ہوتے, سالوں اور سسر کے خوف سے ہوتے ہیں. تو اس کو دھمکی لگا دو کہ اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے, اس کے حقوق میں گڑبڑ ہوئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. بہت اچھا سالہ ہے, ایسا سالہ اگلے جمعے بیان میں لے کر آئیں. السلام علیکم. جی مجھ سے میں نے مسئلہ سنا تھا کہ باجرہ نہیں دینا چاہیے نا کبوتروں کو, تو ہمارے گھر میں کافی سالوں سے باجرہ دیا جا رہا ہے, پانی پینا. تو گھر میں جب بات کہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی نہ دیں کیا؟ دیکھو اس کا تھوڑا لوگ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں, یقیناً جانور کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے فی کل کبد ذی رطبۃ اجر, ہر جاندار پر احسان کا ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ جانوروں کے بارے میں حدیث ہے. جو بھی جاندار چیز ہے
اس پر احسان کرو گے تو ثواب ملے گا, اس کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا. مجھے اسی تکلیف سے ایک بات یاد آ گئی, ابھی ہمارے بچوں نے یہ کلپ بنا کے چلانا, لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چوہا آ رہا تھا, گائے ایک باہر کے اوپر پالی ہوئی ہے نا ہم نے, تو بٹن دبایا ہوا ہے. اچھا مفتی صاحب, بیویاں یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر خرچہ باندھ دو مہینے کا تو وہ بہتر ہے, شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, خرچہ باندھ کے بھکاریوں کی طرح ملتا ہے, بیوی کو عزت کے ساتھ کھلاتا ہے انسان. خرچہ تو زکوٰۃ